अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आयशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हैं। एपेक्स कमेटी सिंध के इजलास में कोटा सिस्टम की तजवीज़, वजीर इत्तलात सिंध की तरदीद, लेकिन खबर आई, मीडिया ने चलाई, कहां से आई और क्यों आई, कराची की सियासत में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जो रेंजर्स की तहवील में जाता है उसका मौक़िफ़ बदल जाता है या फिर पीएसपी में चला जाता है। रेंजर्स पर ड्राई क्लीनिंग के इल्जाम लग रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट आईसीयू में दम तोड़ रही है। इंग्लैंड ने 444 रन मारकर हालत बिगाड़ दी। क्रिकेट को बचाना है तो टीम को नहीं, निजाम को बदलना होगा। कराची की सियासत, केओस और कंफ्यूजन। एपेक्स कमेटी सिंध के इजलास में कोटा सिस्टम की तजवीज़, वजीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो की जानिब से तरदीद, लेकिन खबर आई, मीडिया ने चलाई, कहां से आई और क्यों आई। कराची की सियासत में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और ये कंफ्यूजन हुकूमत की सफ़ों से ही पैदा हुआ है। आज एपेक्स कमेटी सिंध के इजलास के दौरान खबरें आईं और ब्रेकिंग्स भी हुई। कहा गया कि डीजी रेंजर्स ने कराची के बुनियादी मसले की निशानदेही कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट ने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है। अलामात नहीं, अब बीमारी दूर करने की बात हो रही है। सिर्फ शाखें काटने के बजाय मसले का जड़ से ही खात्मा करने का फैसला हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने पर गौर हो रहा है। ज़्यादतियों के अजाले की कोशिशें की जा रही हैं। कराची की नौकरियां यहाँ के रहने वालों को देने की बात हो रही है। कोटा सिस्टम खत्म करने की बात हुई और ये तजवीज़ डीजी रेंजर्स ने दी है। इस इत्तला ने कराची वालों का देरीना मुतालबा 1 पॉइंट एजेंडा पूरा होने की उम्मीद जगा दी थी। बातें होने लगी थी और मसाइल की निशानदेही की जाने लगी थी। लोग तारीफें भी कर रहे थे। ऐसे वक्त और इसको वक्त की ज़रूरत भी करार दिया जा रहा था, लेकिन यकदम सूरत हाल बदल गई और ये उस वक्त हुआ कि जब वज़ीर इत्तलात मौला बख्श चांडियो के सामने मीडिया के सामने वो आए हैं और एपेक्स इजलास पर ब्रीफिंग दी, लेकिन कोटा सिस्टम के खात्मे की तजवीज़ का जिक्र नहीं किया। जब उनसे पूछा गया तो सहाफ़ियों ने ख़ास तौर पर इस बारे में उनसे सवाल भी किया कि क्या इजलास के दौरान कोटा सिस्टम के खात्मे की कोई बात हुई है, तो उन्होंने इसकी साफ तरदीद की और वाज़े किया कि उनका ये डोमेन है ही नहीं। मौला बख्श चांडियो ने क्या कहा था, आपको ये सुनवाते हैं। जिसको खालिस सियासी बात कहेंगे उसमें कोर कमांडर साहब का हिस्सा ले ले, न वो न डीजी रेंजर साहब, न उसमें कोई हिस्सा ले सकते हैं, न उनका कोई है और न उन्होंने लिया। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने जो बातें की है उसका पस मंज़र सियासी है, उसका पस मंज़र अमन अमान के हवाले से है, उसका पस मंज़र लोगों को इत्मीनान दिलाने के हवाले से। अगर मशवरे दिए जाएँ कि अमन अमान के लिए ज़रूरी है तो ये सही है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। डीजी रेंजर्स ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मौला बख्श चांडियो के ये अल्फाज, ये तरदीद, जिसने ना सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की बल्कि कई सवालात भी उठा दिए हैं। अगर डीजी रेंजर्स ने कोई तजवीज़ दी ही नहीं तो कोटा सिस्टम की आखिर खबरें कहाँ से आईं, किसने फैलाईं और क्यों फैलाईं? अगर एपेक्स में कोटा सिस्टम की बात नहीं हुई तो अब तक इस बुनियादी मसले को क्यों आम तौर पर भी नहीं उठाया गया? क्योंकि हो ना हो यही वो बुनियादी मसला है जिस पर MQM बनी थी, उसकी बुनियाद रखी गई थी और यही वो बुनियादी मसला है जिसके हल के लिए उसके हल को हल किए बगैर कराची के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकेंगे। आज का ये प्रोग्राम, इसमें हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। एपेक्स कमेटी में कोटा सिस्टम के खात्मे की तजवीज़ दी गई या नहीं दी गई, कन्फ्यूजन इससे क्रिएट ज़रूर हुआ है। कराची के मसाइल अपनी जगह ही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज़ियाकार और जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब, पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये आज आपने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें कराची के जो मसला है उसको मिस हैंडलिंग की निशानदेही भी की थी। फिर कोटा सिस्टम का जो खात्मा है उससे मुतालिक आज बहुत खबरें आई और बाद में फिर वज़ीर इत्तलात से उसकी तरदीद भी कर दी है। कराची की जो मजमूई तौर पर सियासत और जो मसाइल को हैंडल करने की जो सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं एक मरतबा फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बेहतर तरीके से कराची के हालात को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे कराची का मसला काफ़ी गंभीर है। इसके कई मसाइल हैं। एक तो ये बात सही थी कि लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला था और जब रेंजर्स की कार्रवाई शुरू हुई है कुछ सूरत हाल में बेहतर तो आई है
کے جو ٹارگٹ کلنگز اور اس قسم کے واقعات ہیں اس میں یقینی طور پہ کم ہوئے ہیں. لیکن کراچی کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو ہمیں کرنا چاہیے کہ جہاں اس قسم کی جو سیاسی پارٹیاں جو کہ وائلنس میں شریک رہی ہیں یا انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے دوسرے جرائم میں مصروف رہی ہیں، ان کے خلاف یقینی طور پہ کارروائی ہونی چاہیے اور بغیر کسی ڈسکرمنیشن کی ہونی چاہیے تھی. کچھ حد تک جو ہے اس میں ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وقتی طور پہ اگر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو لیکن بنیادی جو یہاں پہ مسئلہ اگر اس کو حل نہیں کیا جاتا ہے تو پھر سے جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کراچی میں کبھی بھی نہیں آئے گی. اصل میں کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ بنیادی سہولت بھی مہیا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے اگر ایک پچھلے 8 یا 7 سال میں جو ہے یہاں سٹی گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے، اب جا کے الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن جو لگتا ہے صورتحال اس میں بہت زیادہ یعنی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ جو سٹی گورنمنٹ ہے اس کے پاس پاور بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر ظاہر صاحب آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف جو نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ جو سیاسی طور پر یہ معاملہ ہے اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے. رفعت سعید صاحب، آج آپ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بھی خبریں سنتے رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، یہاں پر جو فیصلے کیے گئے وہ تو ہمارے سامنے آ گئے، لیکن ایک جو کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کوٹا سسٹم کے خاتمے کی تجویز کے حوالے سے. یہ خبر باہر آئی کس طرح سے اور یہ بے بنیاد خبر کو پھیلایا کیوں گیا؟ کیونکہ اس کا جواب تو مولا عباس چانڈیو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی ایسا ہوا تھا. پھر یہ خبر کیسے باہر آئی؟ دیکھیں، جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا کہ جو اجلاس سے قبل وہاں پر کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی جو کسی نہ کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے باہر کسی سے شیئر کی، اور اس کے بعد جو میڈیا کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور یقیناً اس وقت جو سوشل میڈیا کا ایک طوفان ہے جس میں کہ آپ کوئی بھی چیز بنائیں اور باہر پھینک دیں اور وہ ہوتے ہوتے وہ ٹیلی ویژن کی زینت بن گئی اور خبریں چلتی رہیں، ہیڈ لائنیں آ گئیں. جو انہوں نے بھی تردید کی اور خود ڈی جی رینجر کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی، اور بلحاظ ترتیب بھی وہ اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہاں کور کمانڈر بھی موجود تھے، وہاں دیگر لوگ بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، لہٰذا وہ ان کے اس میں نہیں آتی. انہوں نے امن و امان کے حوالے سے ایک بریفنگ ضرور دی تھی، جو مسائل ہیں اس کا ذکر ضرور کیا تھا، ان کی روٹ کاز کا ذکر کیا تھا، یہ تمام باتیں انہوں نے کی تھی، لیکن اس میں کوٹا سسٹم کا ذکر کہیں نہیں تھا. لیکن وہ ایک خبر بنتی چلی گئی اور میڈیا پہ آ گئی، اور جب مولا عباس چانڈیو نے اس کی کیٹیگوریکلی آ کر ایک بات کہہ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی تو وہ خبر اسکرین سے غائب بھی ہو گئی. تو لہٰذا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ہے، جو زاہد صاحب بھی اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے، خود کراچی کے رہنے والے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں کے مسائل بہت گمبھیر ہیں اور یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوں گے. گو کہ میئر منتخب ہو چکے ہیں، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی بنی ہے 12 مئی کے حوالے سے، تو لگتا نہیں کہ وسیم اختر آنے والے دنوں میں باہر آ سکیں گے. اور اگر وہ باہر نہیں آئیں گے، فنڈز ویسے ہی نہیں ہیں، وسائل ویسے ہی نہیں ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں، تو کس طریقے سے ڈیلیور کریں گے، لوگوں کو کس طریقے سے مطمئن کریں گے؟ یقیناً بے یقینی کی کیفیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. بالکل، اور یہ بے یقینی کی کیفیت اس وقت تک رہے گی کہ جب تک پرفارم کرنے کے لیے بہتر پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کر دیا جاتا کراچی کو. زاہد حسین صاحب، ایپیکس کمیٹی میں بھلے ہی کوٹا سسٹم کے خاتمے کی بات نہیں ہوئی ہو، لیکن یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے جس کو حل کیے بغیر کراچی کے مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈی جی رینجرز کی طرف سے تو یہ تجویز نہیں آنی چاہیے تھی اور آئی بھی نہیں، اس کی تردید کر دی گئی، لیکن ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے، کوئٹہ سسٹم کا معاملہ تو ایک کانسٹیٹیوشن معاملہ ہے، لیکن وہ تو خیر ایک مسئلہ ہے جو عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے. لیکن اصل یہ صرف کوئٹہ کا معاملہ نہیں ہے. کراچی میں جو ہے اگر فرض کیجئے کہ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک کم از کم جو ہے ایسی حکومت ہونی چاہیے جو کہ کراچی کے حوالے سے کراچی کے مسائل کی حل کی طرف جا سکے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے کوٹا سسٹم کا ایک تو وہ بھی بہت زیادہ گمبھیر اس لیے مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے اس کا استعمال بھی صحیح طور پہ ہوتا نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ شہری اور اس کا جو تھا پہلے جو کانسٹیٹیوشن میں بات آئی تھی وہ 10 سال کے لیے تھی اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. اس کو ریویو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس طرح سے ریویو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے کوئی بات کرے. یہ جو ہے وہ آپ کی پہلے دوسرا قدم ہوتا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ تو آپ کے پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے یا آپ سندھ اسمبلی میں یہ بات ہونی چاہیے. لیکن اصل مسئلہ جو وہی کا وہی آتا ہے کہ جو کراچی کا ایک جو مسئلہ ہے وہ یہاں کے جو ہے جو کہ ایک لحاظ سے جو ہے ایم پی ایم کو بھی جو ہے جس نے طاقت بخشی ہے
اور باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم میں جو ہے جو بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ خاصا ایک جو ایک کرمنل ایک وہ ایلیمنٹ بھی موجود رہا ہے, بہت سارے دہشت گردی کے واقعات بھی اس کے ذریعے ہوتے رہے, لیکن ایک بنیادی طور پہ چیز یہ آتی ہے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا تھا. کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سب ایک ہی راستے پہ چلے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کر لینا چاہیے, اور سب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو صرف لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ جب الیکشن ہونے جا رہے تھے تو اس سے پہلے جو ہے اتنی ترمیم کر دی گئی ہے سٹی گورنمنٹ کے جو ہے لاز میں کہ یہ جو ہے وہ صرف ایک سمبولک سا ایک بن گیا ہے کہ میئر اگر ہوتا ہے وہ باہر بھی آ جاتے ہیں تو میرا خیال بہت کچھ کام نہیں کر پائیں گے. یہاں تک کہ جو ہے وہ بیسٹ یہ جو ہے آپ کے پورا اٹھانے کا بھی مسئلہ جو آتا ہے وہ بھی جو ہے اب صوبائی حکومت کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد حسین صاحب تھے, اور رفعت سعید آپ کا بھی بہت شکریہ. اب ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں جس کے بعد بات کریں گے پاکستان کی ون ڈے کرکٹ کی جو آئی سی یو میں نظر آ رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان اداس ہے, سوگ میں ڈوبا ہوا ہے, مایوس نظر آ رہا ہے, اور یہ مایوسی, سوگ, اداسی پاکستان ون ڈے کرکٹ کی تباہی پر ہے. اس تاریخی بدترین ہار پر ہے جو انگلینڈ کے خلاف ہمیں جھیلنا پڑی ہے. 444 رنز کا پہاڑ, ون ڈے کرکٹ کا سب سے بڑا اسکور, وہ بھی ایسی بولنگ اٹیک کے سامنے جو دنیا کا بہترین اٹیک سمجھا جاتا ہے. وہ بولنگ اٹیک جو کئی دہائیوں تک دنیا کرکٹ پر راج کرتا رہا ہے. وہ بولنگ اٹیک جس نے کرکٹ کا مہلک ترین ہتھیار ریورس سوئنگ ایجاد کی, جسے کھیلتے ہوئے آج بھی بڑے بڑے بلے باز ڈگمگا جاتے ہیں. اور ایسے بولنگ اٹیک پر 444 رنز کا داغ جو شاید کبھی کئی برسوں تک دھل نہ پائے. اس شکست نے فینس کو ون ڈے کرکٹ سے مایوس کیا ہے. ہماری بدترین کارکردگی نے ہمیں افغانستان, بنگلہ دیش, زمبابوے جیسی ٹیموں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہاکی جس پر ہم راج کیا کرتے تھے تباہ ہو گئی. اسکواش کی ہم بات کریں, اس میں ہمارا کوئی مقابل نہ تھا, وہ بھی ختم ہو گئی. تو اب کیا کرکٹ کی باری ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نمائندہ آج نیوز اکبر علی. بہت شکریہ اکبر آپ کا. ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان ٹیم نمبر 1 ہو گئی, ہم نمبر 1 ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ون ڈے کرکٹ میں اچانک سے ایک دم تباہی کی جانب. اس کی وجہ کیا ہے؟ پلاننگ ناقص ہوتی ہے اور ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو اس طرح کے ریزلٹس آتے ہیں. آپ کے کیپٹن جو ہے وہ ڈیفینسو ہے, جب وہ میدان میں اترتے ہیں وہ ٹاس جیتتے ہیں, پہلے تو ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنی ہے بالنگ کرنی ہے, وہ یہیں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ کی بیٹنگ ایسی ہے 15 سال سے ایسے ہی چل رہی ہے, دھکے پہ چل رہی ہے, کوئی رن کر جاتا ہے کوئی رن نہیں کرتا. ہم بالنگ پہ اعتماد کر رہے تھے, بالنگ ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ہر کوئی آ رہا ہے ہمیں پیٹ رہا ہے, جب ہم ایک دو ہمیں اسکور لگ جاتا ہے ہمیں تو ہمارا ڈیفینس ہمارا جو کپتان ہے بالکل ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں, پھر پاکستان کو رنز لگتے رہتے ہیں. کیوں ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ آپ کی تمام باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری پلاننگ اور اسٹریٹجی کا فقدان ہے. تو کیا یہ کرکٹ بورڈ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں, کرکٹ بورڈ کو سب نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کا کپتان جو ہے وہ اس میں وہ ایگریسو پر نہیں ہے. آپ کے کپتان میں آپ کو کپتان کو چینج کرنا پڑے گا, آپ کو کیا کہتے ہیں پورا سسٹم بھی چینج کرنا پڑے گا. پیچھے سے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو کوئی پالش نہیں کر رہا. آپ کا کپتان ہے, ڈھیلے مزاج کے کپتان ہیں آپ کے, وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو باڈی لینگویج بالکل ان کی ڈھیلی ہوتی ہے, ٹیم کو لیڈ صحیح نہیں کرنے پاتے, لیڈنگ فرم بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس وجہ سے پاکستان کو مشکلات پیدا آ رہی ہیں ون ڈے کرکٹ میں. اور اگر پاکستان کی ایسی ون ڈے کرکٹ میں یہی پرفارمنس رہی تو شاید پاکستان کو ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کھیلنا پڑے. آپ نے جو ہے کپتان کی تو بات کر لی, لیکن ہمارے پاس دنیا کا ایک بہترین بولنگ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں 444 رنز کا بن جانا. اب اس گریٹ بولنگ اٹیک کی اگر میں بات کروں تو وہاب ریاض 110 رنز, عامر 72, حسن 74, یاسر شاہ 6 اوورز میں 48. کیا یہی ہمارا گریٹ بولنگ اٹیک؟ نہیں, ایک وقت تھا جب پاکستان کو بالنگ میچز جتوائے جاتے تھے. ابھی اس ٹیم میں آپ کے کسی بالر نے 100 میچز بھی نہیں کھیلے ہوئے. یہ صرف آپ کے دھکے پہ کرکٹ چل رہی ہے, کوئی آپ کے پاس بیک اپ پلان نہیں ہے, آپ کی پراپر سلیکشن بھی نہیں ہے. محمد عرفان آپ کو ٹیم سے باہر کیا ہوا تھا, اب ان کو بلایا گیا ہے. جنید خان کو آپ ٹیم میں نہیں ڈال رہے, اور کسی نے مینس کہ کوئی ایسا آپ کا وکٹ ٹیکن بالر نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے نا آپ کی. تو کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ ایک اگر لانگ ٹرم کرکٹ کی بات کریں کہ پاکستان سروائیو کر سکے ون ڈے کرکٹ میں, تو ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہے کہ آپ کو پیچھے سے نیا ٹیلنٹ لانا پڑے گا, ان کو را ٹیلنٹ جو آتا ہے اس کو پالش کرنا پڑے گا. آپ کو باڈی لینگویج ان کی پازیٹیو بنانی پڑے گی. آپ کو کپتان تگڑا لانا پڑے گا جو ٹیم کو اٹھا سکے. ابھی جو اظہر علی ہیں گزشتہ 1 سال سے کپتانی کر رہے ہیں, ان کی قیادت میں پاکستان نے 23 میچز کھیلے, صرف وہ 8 جیتے ہیں اور 14 پاکستان نے ہارے ہیں. تو یہ بھی ایک کیپٹنسی کا بڑا اثر ہوتا ہے ٹیم پہ, اور کیپٹنسی اس وقت پاکستان کو ڈبوا رہی ہے. بہت شکریہ اکبر آپ کا. پاکستان کرکٹ کی ہم بات کر رہے تھے جو کہ مسلسل تباہی کی طرف جاری ہے, اور اس کے لیے بہترین اسٹریٹجی اور پلاننگ کرنے کی ابھی سے ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.